अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सियाद कौन था और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद को दज्जाल क्यों कहा? क्या इब्ने सियाद ही दज्जाल अकबर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने से क्यों मना फरमाया? और इब्ने सियाद का अंजाम क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उस वक्त मदीना में यहूद कौम पहले से ही आबाद थी। यहाँ एक यहूदी औरत ने पुरसरात बच्चे को जन्म दिया। वो पैदाइशी तौर पर काना था जिसका नाम सैफ इब्ने सईद रखा गया। वो मुसलमान के बच्चों के साथ खेला करता और अपनी कुछ आदतों और शक्लो सूरत की वजह से ये लड़का मदीने और इसके आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगा। और उसकी वो आदतें कौन सी थी? ये लड़का अपने ऊपर वही आने का दावा करता और अजीबो गरीब और पुरसरार चीज़ों के देखने का दावा करता। वो ना सिर्फ देखने का दावा करता बल्कि लोगों को भी इसके बारे में बताता। इसकी माँ इसके लिए बहुत परेशान थी। एक दिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अपने बेटे का सारा हाल बयान कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप एक बार इसे आकर देख लें। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे, इसके घर पहुंचे। ये बच्चा अंसार के मुसलमान बच्चों के साथ खेल रहा था। ये बच्चा अभी जवान नहीं हुआ था लेकिन जवानी के करीब की उम्र का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब पहुंचे और इसकी कमर पर ज़रब लगाई और फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सियाद ने कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सियाद ने कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाया हूँ। फिर आपने इब्ने सियाद से सवाल किया कि तू क्या चीज़ देखता है? इब्ने सियाद ने जवाब दिया, मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शैतान का अर्श है। इब्ने सियाद ने कहा कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा मामला उलट हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई बात दिल में छुपाई है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम सच कहते हो या झूठ। और आपने जो छुपाने वाली बात दिल में छुपाई थी वो सूरह दुखान की आयत नंबर 10 थी। उसका तर्जमा है कि उस दिन का इंतज़ार कीजिए जिस दिन आसमान धुआं जाहिर कर दे। इब्ने सियाद ने कहा कि आपने जो बात अपने दिल में छुपाई है वो है दख यानी धुआं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुप हो जा, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं उमर, अगर ये इब्ने सियाद वही दज्जाल हुआ जिसकी आमद का जिक्र आखिरी ज़माने में यानी क़यामत से पहले के ज़माने में किया गया है, फिर तुम इसे कत्ल नहीं कर पाओगे
کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہوا تو اس کو قتل کرنے میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں۔ دراصل یہ لڑکا ایک شیطانی جادوگر تھا جسے ابلیس کی تائید حاصل تھی، اور اس کے شیطانی جنات اس کو تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتی تھیں، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر تب تک جب تک انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور اس کے چیلے اس کو تمام خبریں آ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا، اور سب سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے چیلے آ کر اسے یہ بتائیں کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بہت بڑا فتنہ تھا، جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے درخت کے پاس تشریف لے گئے، جہاں ابن سیاد بھی موجود تھا۔ اس وقت آپ اور آپ کے انصار صحابی حضرت ابی بن کعب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ دراصل آپ اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس وقت اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کہا، ابن سیاد دیکھو، محمد تشریف لا رہے ہیں۔ ابن سیاد ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج مجھ پر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال ہے یا کوئی جادوگر۔ مدینے کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت آپ پر واضح نہیں کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کچھ صحابہ کرام تو اسے دجال ہی کہا کرتے تھے، جیسے جابر بن عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اسے دجال کہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس بات کا انکار کرتے اور نہ اس بات کا اقرار۔ ابن سیاد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ اس نے اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن لوگ اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ اسے شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے، یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم قافلے کی شکل میں مدینہ سے مکہ حج اور عمرے کی نیت کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں ابن سیاد بھی موجود تھا۔ جب راستے میں ہم آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکے تو قافلے کے لوگ یہاں وہاں بکھر گئے۔ ایک جگہ میں اور ابن سیاد دونوں اکیلے رہ گئے۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت خوف آ رہا تھا۔ مجھے ان باتوں سے خوف آ رہا تھا جو لوگ اس کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ابن سیاد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ اے ابو سعید، یہ دودھ پی لیں۔
میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ ابن سیاد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، خدا کی قسم، جو لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک رسی لوں اور درخت پر لٹکا کر پھانسی لے لوں۔ اور یہاں موجود کون لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق یہ حدیث نہیں سنی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ انصار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں تو مسلمان ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنے بیوی بچے مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ میں تو مدینے سے نکل کر مکے کے اندر جا رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب ہی تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، لیکن اس کے بعد جو اس نے باتیں کی، اس کی وجہ سے میرا اس پر شک مزید بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو جانتا ہوں، اور اس وقت وہ کہاں ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، اور اگر کبھی مجھے دجال بننے کا موقع ملا تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ ابو سعید نے کہا، تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینے کے اندر زندہ رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ہرہ کے دن جب یزید کا لشکر مدینے پر غالب آ گیا تو اس وقت ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سیاد اسی جنگ میں مارا گیا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا، اس نے جہاد بھی کیا، اور بعد میں اس کی مدینہ میں موت ہو گئی اور اس کا مدینہ میں جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا اور شیطانوں کے ساتھ رابطے میں ضرور تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک پرسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت کو چھپانے میں ہی مصلحت رکھی۔ تو آپ کے خیال میں کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا جو کسی جزیرے میں قید کر لیا گیا ہے اور قیامت کے قریب اسے آزاد کیا جائے گا، یا پھر دجال کا پیدا ہونا ابھی باقی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ انشاءاللہ کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔